सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी साहब के बीच में जो है वो एक लड़ाई जारी है, जंग जारी है। यही नहीं, शेर अफजल मरवत साहब ने भी बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं लीडरशिप के ऊपर। ख़ास तौर पर 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से उनका दावा है कि उनको उन समेत 11 अरकान और हैं जिनको 2-2 अरब रुपए की जो है वो बोली लगी, और उनके अलावा जो 11 अरकान थे, शेर अफजल मरवत साहब का दावा है कि उन्होंने वो पैसे ले लिए। और इस दावे का अब क्या रिएक्शन आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि आगे जो है वो बड़ी खिच खिच चल रही है। फवाद चौधरी साहब एक तरफ से किसी की टांग खींच रहे हैं। ये सारा मामला जो है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। अमीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सलमान। अमीर भाई, कैसे देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसमें जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है? ये लड़ाई हुई क्यों, इसकी वजह क्या है, और आप क्या समझते हैं कि असल बात क्या है बीच की? सलमान, एक तो जो पहले आपने हवाला दिया 26वीं आईनी तरमीम में मरवत साहब ने कहा कि जी पैसे पीटीआई के लोगों को ऑफर किए गए, अगर मैं उससे बात शुरू करूं तो मेरे भी इल्म में है और मैं जाती हैसियत में जानता हूं, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि तहरीक इंसाफ के कुछ एमएनएस को बुलाया गया और उनको पैसों की पेशकश की गई। एक बड़ी आला शख्सियत की तरफ से एक एमएनए जो कि बहुत मारूफ है, और सेंट्रल पंजाब से उनका ताल्लुक है, उन्हें कहा गया कि आप यहीं बैठे बैठे हमसे कमिटमेंट करें, आपके घर वापस पहुंचने से पहले ही 50 करोड़ रुपया आप तक पहुंचा दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपया तो मुमकिन है कि और लोगों को भी पेशकश हुई हो। ये एक तो मैं जो मेरे अपने जराये से मैं आपको जाती तौर पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या किसी ने पैसे लिए या नहीं लिए। एक तो है ना कि पैसे देने वाले ने पेशकश की, तो वो तो की होगी, वो हम पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। सेनेट में आपको पता है कि इसी तरह से मंडियां लगती हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इमरान खान के खिलाफ आई तो सिंध हाउस में भी इसी तरह से मंडी लगी, कहा गया कि जी वहां लोगों को बिठाया गया और उनको पैसे दिए गए। तो ये तो एक दाग है, एक कलंक है पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी पार्लियामान के ऊपर कि हमारे यहाँ लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये गधों और खच्चरों की तरह पाकिस्तान के पार्लियामानी लोग हैं, उनको बेचा जाता है या खरीदा जाता है। अब क्या किसी ने पैसे लिए या नहीं लिए, वो बहरहाल हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। वो मरवत साहब अगर ये दावा कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि उसमें जैन कुरैशी थे, उसमें ब्रिगेडियर असलम घुम्मन थे, उसमें वो बाजोड़ से एक एमएनए, उसमें उस्मान थे। ये जो 5-7 नाम सामने आए थे, वो बताएं कि इनमें से कौन है कि जिसने पैसे लिए हैं। जहां तक फवाद चौधरी का और बाकी पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ है, देखिए फवाद साहब का एक मसला ये है कि वो ब्लंट आदमी है और वो खौफजदा नहीं होते सियासत में। वो अब उनको, यानी अगर हम आम लफ्जों में कहें तो जैसे कहा जाता है कि जी बहुत ही मुंह फट आदमी है, लेकिन वो जो फवाद को मुनासिब लगता है कहना वो कह देते हैं। और वो टीवी पे भी सख्त बात कर जाते हैं, वो टीवी के अलावा भी सख्त बात कर जाते हैं। तो ये जो है ना उनका अंदाज, ये अंदाज बेसिकली मसाइल पैदा कर रहा है उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी इस वक्त जो है उसके ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। पार्टी को हुकूमत भी चढ़ाई कर रही है, मीडिया भी पार्टी के ऊपर हमले कर रहा है, और भी बहुत सारी जगहों से हो रहा है, बहुत सारे नादीदा तरफ से भी पार्टी को दबाया जा रहा है। अब पार्टी का शिकवा यह है कि अगर फवाद ये कहते हैं कि वो लॉयल है इमरान खान से, वो तहरीक इंसाफ के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको तो फिर हमें डिवाइड एंड रूल नहीं करना चाहिए। उनको तो फिर हमारे साथ इस तरह चलना चाहिए कि वो हमारी एफर्ट्स को और फवाद की एफर्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ। आपको इस लड़ाई में की जो असल वजह है वो क्या नजर आती है? फवाद चौधरी क्यों नाला है, किससे नाला है, वजह क्या है, असल स्टोरी क्या है? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी उनका इख्तलाफ है, शोएब शाहीन के साथ तो अभी जो 2-4 दिन पहले मामला हुआ वो भी आपने देख लिया। तो पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, ऐसा नहीं। अभी खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा है, वो सारा नवाज शरीफ की सियासत को खुर्रम दस्तगीर के एक जुमले ने बुलडोज कर दिया। मियां जावेद लतीफ क्या कहते फिर रहे हैं, वो जो इस हुकूमत का भरम है वो खुद मियां जावेद लतीफ ने तोड़ दिया। सो ऐसा नहीं है, ये हर पार्टी में है। पीपल्स पार्टी में क्या कम हिस्से बखरे उसके हुए, अलहदा हो गए
ایک اس میں سے قومی وطن پارٹی نکل آئی آفتاب شیرپا کی, ادھر نوریش شکور علیحدہ ہو گئے, فیصل صالح حیات علیحدہ ہو گئے, محتمہ بینظیر بھٹو کی انتہائی کانفیڈنٹ ناہید خان اور ان کے شوہر صفدر عباسی علیحدہ ہو گئے. تو یہ پارٹیز میں یہ چلتا رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مان بھی لیا امیر بھائی کہ یہ پارٹیز میں چلتا رہتا ہے. تو فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے ایک وقت میں بہت قریب بھی رہے ہیں, بڑی اہم ذمہ داریوں پر بھی رہے ہیں, سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں. تو اس طرح سے اگر وہ جو بات کر رہے ہیں یا الزامات عائد کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بھی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں اس کو جہاں تک کے پی کے کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو وہاں جو مصدق عباسی, بریگیڈیئر مصدق عباسی, اگر میں پورا نام غلط نہیں لے رہا, تو ان کو عمران خان صاحب نے وہاں احتساب ہی کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے, اور وہاں وہ ایک نیا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کھڑا کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے. اور عمران خان پوری نیک نیتی سے وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے حکومت کے اندر اگر کہیں کوئی کرپشن ہے تو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. اب یہ پاکستان کے معاشرے میں, سیاست میں, بیوروکریسی میں, اداروں میں, ہر جگہ پہ کرپشن ہے. اب وہ کوئی شخص آ کے ود سنگل اسٹروک آف پین تو نہیں ختم کر سکتا اس کو. ہم نے تو اس کو اسیس کرنا ہے کہ اس کی کوششیں جو ہیں وہ کتنی سنجیدہ ہیں, کتنی مخلصانہ ہیں. تو عمران خان جو کوشش کر رہے ہیں وہ کے پی کے حد تک بڑی سنجیدہ اور مخلص کوشش ہے. اچھا امیر بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ خود احتسابی کی جو بات کرتا ہے پارٹی میں اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے؟ یہی جو ہے شیر افضل مروت صاحب بھی بات کرتے رہے, شاندانہ گلزار بھی یہ بات کر رہی ہیں, فواد چودھری بھی خود احتسابی کی بات کرتے ہیں, اپنی موجودہ لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں, اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں. تو عام خیال یہ بھی تو ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ سوال اٹھاتے ہیں ان کو پارٹی میں سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں سلمان, ہم پی ٹی آئی کے بارے میں بڑا ایک آئیڈیلسٹک قسم کا سوال اٹھاتے ہیں, اور ہم ان کے رد عمل کے بارے میں بھی آئیڈیلزم کا شکار ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں آئیڈیلزم کی تو ہم وہ سیاق و سباق بھول جاتے ہیں کہ ایک جماعت کس طرح اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے, اس کے لیڈر کے ساتھ رابطہ کتنا مشکل ہے, اس کے لیڈر کی سرویلنس ہوتی ہے, پارٹی کو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جیل میں, ہائی کورٹس میں درخواستیں دینا پڑتی ہیں. پارٹی میں ایک ٹیئر چھوڑ کے جا چکی تھی جو عمران خان کی کانفیڈنٹ تھی. کچھ نئے لوگ آ گئے الیکشن 8 فروری سے پہلے, کچھ 8 فروری کے بعد شامل ہوئے پارٹی میں. سو یہ پارٹی جو ہے وہ ایک نارمل حالات میں تو کام نہیں کر رہی نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں یہاں بیٹھ کے اس پارٹی کے اوپر, ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایسٹ ہوتی ہے کسی بھی قوم کا, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, بشرطے کہ وہ پروگریسو پولیٹیکل پارٹی ہو. وہ کسی بھی, ایون نون لیگ میں سمجھتا ہوں ایسٹ ہے, پیپلز پارٹی ایسٹ ہے. یہ سیاسی جماعتیں یوں نہیں بنتی ہیں یار کہ کوئی میں آج کہوں آپ نے کھڑا کر کے دیکھ لیا. وہ تو ٹھیک ہے امیر بھائی, لیکن یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں, یہ جو پیسے کی لین دین کی باتیں ہوتی ہیں, پارٹی کے اندر بھی پارٹی کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں بیسیکلی یہ باتیں. تو یہ بات تو آج صرف پاکستان تحریک انصاف پہ الزام نہیں ہے, یہ تو زمان پارک میں, بنی گالہ میں, اور جس وقت خان صاحب پاور میں تھے تب بھی یہ باتیں بہت کی جاتی تھی کہ یہ جو پیسے کی لین دین ہے اس میں کرپشن کے الزامات بھی لیڈران پر لگے. لیکن ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں, جو یہ بات کرتا ہے, جو خود احتسابی کی بات کرتا ہے, اس کو ہمیشہ سائڈ پہ کر دیا گیا. میں آپ کے اس نقطے میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر کوئی ایلیگیشن سرفیس کر رہا ہے, چاہے وہ فواد چودھری کر رہے ہیں, چاہے وہ شیر افضل مروت کر رہے ہیں, کوئی بھی وسل بلور ہو سکتا ہے, تو پارٹی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, پارٹی کو اس کے اوپر نوٹس دینا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری سیاست میں کوئی منفرد فینومینا ہے کہ ہم اس کو اتنا ٹارگٹ کریں؟ تو یہ منفرد فینومینا نہیں ہے. یہ پارٹیز کے اندر الزامات, ٹکٹ بیچنے کے الزامات. اچھا, کیا میاں جاوید لطیف نے نہیں کہا کہ 70 کروڑ روپے لے کے الیکشن جتوایا گیا؟ ایکشن لیا یار, یہ تو سٹنگ گورنمنٹ ہے نا, عمران خان گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, یہ تو سٹنگ گورنمنٹ. کیا سٹنگ گورنمنٹ نے ایکشن لیا؟ اس کا اپنا فارمر فیڈرل منسٹر اور کئی دفعہ کے ایم این اے کہہ رہا ہے کہ 70 کروڑ روپے لے کے 8 فروری کا الیکشن جتوایا گیا. اس سے بڑا بھی کوئی الزام ہو سکتا ہے. ایکشن لیا شہباز شریف سے, نیب نے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن امیر بھائی آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ انکمپیریبل ہے, وہ باقی پارٹیوں سے بالکل منفرد ہے, تو ہم اس کو بالکل آئیڈیل زون میں جا کر جو ہے وہ اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن زیادہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ آپ دیکھیں نا, یہ تو میں پہلے آپ کی بات کو انڈورس کر چکا ہوں کہ اگر کوئی الزام سرفیس کر رہا ہے تو اس کے اوپر بالکل ایکشن لینا چاہیے. اس وقت بیرسٹر گوہر پارٹی کے ایکٹیو چیئرمین ہیں,
ایک پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنا رکھی ہے, KPK کی حد تک ان کی اپنی باقاعدہ باضابطہ حکومت, ایک فارمل گورنمنٹ کام کر رہی ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی الزام آئے یا پارٹی کے اندر کوئی الزام آئے, دونوں پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں بھی ہو, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ لحاظ نہیں کرنا چاہیے اور پارٹی کو سخت ایکشن لینا چاہیے. میں تو یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں. میں تو صرف یہ آپ کو اس سے بڑھ کے آگے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹھیک ہے امیر بھائی, آپ فیصل چودھری صاحب جو کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, خان صاحب کے پرسنل جو ہے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں, وکیل بھی ہیں ان کے, ان کا اس لڑائی سے خود کو علیحدہ کر لینے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مطلب انہوں نے یہ قرار دیا, انہوں نے فواد چودھری صاحب کی اس لڑائی کو ان کی پرسنل لڑائی قرار دے دیا. تو ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ دیکھیے, فیصل جو ہے وہ بہت پیارے آدمی ہیں اور بڑے زبردست وکیل ہیں. اب فیصل مشکل میں ہے. فواد اور فیصل دونوں بھائی ہیں. فواد PTI چھوڑ چکے تھے, باقاعدہ طور پہ PTI نے دوبارہ ان کو اپنے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا. فواد آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ PTI کا حصہ ہیں, پارٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. فیصل عمران خان کے وکیل ہیں, انہوں نے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور بھرپور طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں مسلسل پچھلے 2-2.5 سال سے. اب دونوں بھائی جو ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے انکنڈیشنلی, دوسرا بھائی جو ہے اس کی پارٹی کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں, تو اب وہ دونوں کے لیے ایک مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے فیصل چودھری صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل مناسب فیصلہ ہے ان کی حد تک, کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس جو ان فائٹ ہے PTI کی, اس سے انہوں نے خود کو علیحدہ کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو عمران خان سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا امیر بھائی, ایک خیال یہ بھی ہے, آخر میں ہم اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹربنس چل رہی ہے, کسی کو پارٹی سے نکالنے کا حکم دے دیا عمران خان صاحب کی جانب سے, شیر افضل مروت کو, دوسری طرف جو بیرسٹر سیف کو بھی KPK سے جو معاملات چلے آپ نے دیکھے, آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ شاید پارٹی کے اندر ایکٹیویٹی کو دوبارہ اس کو تحریک دینے کے لیے یہ کیا گیا ہو. ڈسکشن ڈیبیٹ چل رہی ہے, سب ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں دوبارہ پارٹی میں آ جائیں اور ان کو معاف کر دیا جائے, دوبارہ اسی طرح ہو جائے جس طرح پہلے تھا؟ تو ان کو دیکھیں 2 دفعہ پہلے موقع دیا گیا ہے شیر افضل مروت صاحب کو, اور دونوں دفعہ انہوں نے کم بیک کیا, وہ پارٹی میں واپس آ گیا ہے. اگرچہ ابھی بھی شدید تحفظات موجود ہیں پارٹی کے اندر. لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے لیے بہت اسٹرگل بھی کیا ہے. خاص طور پہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے انہوں نے جو کارنر میٹنگز کی, جس طرح یہ اچانک نکل کر باہر سامنے آ جاتے تھے اور لیڈ کر رہے ہوتے تھے کہیں نہ کہیں, یہ بہرحال انہوں نے ایک اپنی نیوسنس ویلیو کریٹ کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جو اب وہ کر رہے ہیں کیا اس کو انڈورس کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ آپ کے جو بیان بازی ہے, آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اپنے جنرل سیکرٹری کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیں, آپ اپنے لیڈرز کے خلاف, تو آپ تو مخالف کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ ہمیں دبائے. جہاں تک بیرسٹر صاحب کا تعلق ہے, ان کو جو پارٹی کا جو صوبائی سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ ہے وہ ان سے واپس دیا گیا ہے. پرویز جو چیف منسٹر ہیں گنڈا پور, ان کی تو میرا خیال ابھی بھی وہ ترجمانی کر رہے ہیں. جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے, تو فواد کے بارے میں بھی یہ کانٹروورسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی میں آ چکا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مجھے گرین سگنل دے چکے ہیں, لیکن پارٹی جو ہے وہ تو واضح سٹینڈ, بلکہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی وہ تو بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے جو پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی نے جاری کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فواد ہمارا حصہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی نظر میں فواد چودھری اس وقت کہاں کھڑے ہیں, کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو دیکھیے ملاقات بند ہو چکی ہے میرا خیال ہے 10 دن کے لیے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن فیصل چودھری کی کمیونیکیشن تو ہے نا خان صاحب کے ساتھ؟ کمیونیکیشن تو اس صورت میں ہوگی نا اگر وکیل جا سکے گا تو. اب وکیل تب جاتا ہے جب عدالت میں کیس لگا ہوا ہوتا ہے. جب اڈیالہ جیل میں عدالت ہی نہیں لگے گی تو فیصل چودھری کہاں سے جائے گا؟ اب رہ گئی عدالت کے علاوہ ملاقات, وہ ملاقات آپ کو تھرو اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت سے ملنا پڑتی ہے. تو اب اگر کوئی ملاقات ہوگی, اس ملاقات میں پھر عمران خان صاحب کے سامنے ساری سچویشن رکھی جائے گی کہ پولیٹیکل کمیٹی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے فواد کے خلاف اور فواد نے اس پہ یہ رد عمل دیا ہے, تو پھر عمران خان فیصلہ کریں گے. ابھی تو ایک دیکھیں لائن آف کمیونیکیشن ہی عمران خان کی اگلے 10 دن تک کٹ چکی ہے. ٹھیک ہے امیر بھائی, ہم اسے یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی ہم جو گفتگو ہے وہ اگلے ویلاگ کے لیے رکھ لیتے ہیں. ٹو کنکلوڈ دس, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا سر, بہت شکریہ.